रावण के जिंदा जलाले पर बदनाम है। आप सबकी सलामती हो। आवाज़ बहुत कम है। आप सबकी सलामती हो। मैं चाहता हूँ कि इंतज़ामिया के दो भाई इधर मेरे पास आएँ, मुझे उनकी थोड़ी सी ज़रूरत है। माजरत के साथ एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि बहना ने हमारे बारे में बताया, मैं आपको फिर से अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि बहना ने बताया कि हमारा जो अदारा है उसका नाम बाइबल बैप्टिस्ट कॉलेज है और हम लाहौर में ज़ेर तालीम हैं। और इसके साथ साथ हम सेकुलर तालीम के लिए, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BA क्लास स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ जो भाई एक इसराइल हैं, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी से BA का जो है इम्तिहान इन लोगों ने, इनका भी लास्ट ईयर है। सो जैसा कि हमने आप सब तक हमारे कार्ड्स पहुँचे और आपको पता चला, आपको बताया गया कि हमारा जो आज का टॉपिक है, यहाँ जिस हम बात के बारे में सीखना चाहते हैं वो है बाइबल की सदाकत। अब बाइबल की सदाकत है, ये बहुत कड़वी है। हो सकता है कि जब मैं इसको शुरू कर दूं, यहाँ दरमियान में आकर या लास्ट पे आकर आपको बहुत सारी बातें जो है आपको बुरी लगें, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वो बातें अच्छी लगें या बुरी लगें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बाइबल की सदाकत। इसका आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया तो खुदा ने हर चीज़ को बड़ी तरतीब के साथ बनाया और हर चीज़ को पाक और साफ बनाया। और उसने हमें फ्री विल यानी कि आज़ाद पैदा किया। उसने हमें हमारी मर्ज़ी पर छोड़ दिया ताकि हम क्या करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। लेकिन यहाँ पे हमें एक नया किरदार नमूदार होता हुआ नज़र आता है। वो किरदार है लूसीफर का, अबलीस का। वो क्या करता है, हवा और आदम के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम ये जो फल है अगर खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जबकि खुदा ने आदम और हवा को हुक्म दिया था कि आपने इस फल को नहीं खाना। और होता क्या है कि जब वो इस फल को खा लेते हैं तो वो गुनाह की हालत में गिर जाते हैं। वहाँ पर एक तरह की जो मौत है वाक़या हो जाती है और वो है रूहानी मौत। वो रूहानी तौर पर मर जाते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर उन लोगों ने अभी मौत का जो जायका है, टेस्ट है, उसे चखना है। तो आज जब हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम हो यानी कि तीसरा बाप उसकी 7वीं आयत को, तो हमें नज़र आता है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने क्या किया कि उन्होंने अपने लिए जो है अंजीर के पत्तों की अपने लिए लुंगियाँ बनाई। उन्होंने अपनी ब्रह्मंगी को, अपने आप को छिपाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसका जो लुंगियाँ हैं बनाई और अपने से बदन से लपेट लिया। आज हम खुदा के पाक कलाम में से जो आज की जो बाइबल की सदाकत है जिस पर मैं आपके सामने लब कसाई करूँगा, वो ये है कि औरतों का लिबास, मर्दों का लिबास कैसा होना चाहिए और इसके साथ मजहबी लवाजमात जो हैं लिबास के लिए क्या हैं। इसके बाद जो औरतों के लिए हयादार लिबास है वो क्या है, बाइबल हमें क्या बताती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो लोग बाइबल का मिसयूज़ करते हैं, यानी कि आयत का जो मतन है, आयत का जो सियाक़ सबाक है वो कुछ और होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी देखें ये आयत में इस तरह लिखा है तो हम इसे मानेंगे। यानी कि कभी भी एक आयत पर आप पूरी डॉक्ट्रिन जो है, पूरी तालीम जो है अखज़ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में 31,102 आयात हैं और 1189 अबवाब हैं। अब इन आयात का और अबवाब का जो बाइबल की सदाकत है वो यही है कि आप हर चीज़ को, हर आयत को बड़े ध्यान से और गौर के साथ पढ़ें। कभी भी आप पहली आयत को पढ़ के ये ना समझें कि ये मेरी बातों का ये जवाब मिल गया है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की गलती करता है तो उसे उसकी सज़ा मिलती है। जैसा कि एक शख्स था, उसने कहा कि खुदावन, वो जब भी दुआ करता कहता खुदा मुझसे कलाम कर। वो बाइबल को खोलता और उसके सामने हवाला आता कि जाके फांसी ले। वो बाइबल को बंद कर देता, कहता ये मेरे लिए कलाम नहीं है। फिर दुआ करता, फिर कहता खुदा मुझसे कलाम कर।
تو پھر جب حوالہ کھولتا تو وہ اس کے سامنے آتا کہ جا کے پھانسی ہے. پھر کہتا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے. جب تیسری بار کہتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کر اور مجھے اپنی بائبل کی صداقت کو سکھا, تو آگے جب وہ حوالہ نکالتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جیسا یہودا نے کیا تو بھی ایسا ہی کر جاتا. یعنی کہ کبھی بھی آپ ایک آیت کو لے کے یا ایک کتاب کو لے کے آپ کبھی بھی پوری جو ڈاکٹرین ہے, جو تعلیم ہے, اسے کبھی آپ اخذ نہیں کر سکتے. تو آج لباس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے. جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو فری ول آزاد پیدا کیا. اب انہوں نے اپنی برہنگی کو ڈھانکنے کے لیے جو تھے انہوں نے انجیر کے جو پتیاں تھیں اس سے اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کی. لیکن خدا نے ان کے لیے قربانی کی. قربانی کرنے کے بعد ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی جو ہے آیت نمبر 31 ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے جو ہے چمڑے کے کرتے بنائے. اب یہاں پر جو چمڑے کے کرتے ہیں ان کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے خغوارہ, اور اس کا جو معنی ہے یا اس کا جو مادہ ہے اس کا مطلب بنتا ہے اپنے گرد باندھنا, کسنا یا اپنے گرد اسے کمر بند سے لٹکانا. اب وہ اپنے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی, لنگیاں بنا لیتے ہیں. لیکن خدا ان کی برہنگی کو, ان کے جسم کو, ان کو ڈھانپنے کے لیے چمڑے کے کرتے بنواتا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اسے اپنے آپ کو ڈھانک سکے. اسی طرح جب انسان گناہ میں گر جاتا ہے, جب انسان اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے تو خدا ہمیں نجات کی پوشاک, نجات کا لباس پہناتا ہے. خدا کے پاک کلام میں سے نکالیے عیسائیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 61 باب ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے. اب اس میں وقتاً فوقتاً آپ سب کو چیک کروں گا کہ آپ کتنے یہاں پر ایکٹیو ہیں, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی میں جو زندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کلام کر رہا ہوں. تو عیسائیہ نبی کا صحیفہ ہے, اس کا 61 باب ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ نجات کا جو لباس ہے, نجات کے جو کپڑے ہیں پہن سکے. جو بھی بہن یا بھائی سب سے پہلے نکال دے وہ حوالہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کرے. جی پڑھیں. آمین. جی اس آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے نجات کے کپڑے پہنائے. اچھا, اب جو کپڑے ہیں وہ کن کی چیزوں سے بنتے تھے؟ نمبر 1, اونٹ کی جو کھال ہے یا جو چمڑا ہے اس سے جو کپڑے بنائے جاتے تھے. یہ میں آپ کو تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں, جو آثار قدیمہ کی جو ریسرچ ہے یا جو بائبل کی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ جو ہے بکری کے جو لباس, جو بکری کی کھال ہوتی تھی اس کے ساتھ کپڑے بنائے جاتے تھے تاکہ جو دوسرے جسمی اگر چیز کے بناتے, پتوں کے کسی کے بھی, وہ عارضی ہوتے تھے, کچھ دیر کے بعد وہ مرجھا جاتے تھے. لیکن خدا نے ان کی برہنگی کو ڈھانپنے کے لیے کیا کیا, کرتے کے کپڑے بنائے. اور خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں کون سا لباس پہنایا ہے جی؟ نجات کے کپڑے, ہمیں نجات کا لباس پہنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کے کپڑے بنائے جاتے تھے, وہ تھا ریشم. جب ہم حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ریشم کے کپڑے بھی بنائے جاتے تھے. حزقیل 16 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یہ واقعہ موجود ہے. کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ حوالہ جات بہت زیادہ ہیں, لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ریٹن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے لکھتے جائیں تاکہ گھر میں جا کے آپ اسے بآسانی پڑھ سکتے ہیں. تو حزقیل کی کتاب میں نظر آتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے جو ہے بنانے کا جو ایک نئی چیز تھی وہ تھا ریشم. اب ریشم کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے مشی, لیکن جو حزقیل کے کتابیں مطالعہ کرتے ہیں اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی ریشم کے کپڑے بنائے جاتے تھے. لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں, مکاشفہ 18 باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ جو ریشم کے کپڑے تھے وہ واقعی ریشم سے بنائے جاتے تھے. تو اس طرح جو ہے خدا ان کی برہنگی کو ڈھانپنے کے لیے اس طرح سے لباس کا وقتاً پیسج آف ٹائم, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو سکھاتا گیا کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے. اب آگے آتا ہے کمر بند. کمر بند کیا ہے, یا کمر بند کسے کہتے ہیں؟
کمر بند جو ہے یہ بعض جو انبیاء تھے، انبیاء اصغر یا انبیاء اکبر، وہ یہ اپنی زندگی میں سادہ زندگی بسر کرنے کے لیے یا سادہ لباس یہ جو تھے پہنتے تھے۔ ان میں آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیا نبی کا آپ مثال دے سکتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں جو ہے متی کے انجیل میں ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایلیا کے بعد یونا نبی کی مثال دے سکتے ہیں کہ یونا بھی جو تھا اپنی کمر سے جو کمر بند باندھتا تھا، یعنی کہ یہ وہ نمونہ دیتے تھے سادہ زندگی بسر کرنے کا، یعنی کہ وہ اپنے کمر سے کمر بند باندھتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم جو ہے سادہ لباس پہنتے ہیں، یہ جو سادہ لباس جو ہے ہم مثال کے لیے جو ایک نمونے کے لیے پہنتے تھے۔ لیکن آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ نمونے کے لیے، یعنی کہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بننے کے لیے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، حیادار پہنتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ بھی قوم کو نمونہ دکھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا یعنی کہ کمر بند اپنے جسم سے باندھتے تھے۔ اور اس کے بعد اسے یہ جو کمر نما بیلٹ تھا یہ ایک بیلٹ کی طرح ہوتا تھا، یعنی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیلٹ جب بہت باریک ہوتا ہے تو اس سے ہمارا جو پورا جسم ہے وہ ڈاپا نہیں جا سکتا۔ تو میں آپ کو واضح کرتا چلا جاؤں کہ یہ جسم کا جو اتنا حصہ ہے اس سے یہ نیچے کا جو جسم ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں نظر آتا ہے پٹکا۔ پٹکا جو تھا اس کا ہمیں اعمال کی کتاب اس کا جو 19 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو لباس تھا یہاں تو یہ جو غلام تھے وہ پہنتے تھے، تو یہاں پھر جو ہے جو رومیوں کے سپاہی تھے وہ پہنتے تھے، تو اس کے ساتھ جو خدمت گزار تھے وہ بھی اس لباس کو پہنتے تھے۔ اب اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سیمیکیتھیون۔ سیمیکیتھیون اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کم چوڑا کم لمبا، اور یہ جو غلام ہے وہ پہنتے تھے۔ اور بعض اوقات جو شروع میں جب خدا نے اپنے لوگوں کو کہانت کا کام دیا تو یہ جو خدا کے کاہن تھے وہ اس لباس کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں جو تھا نا کاہن جو ہے یہ لباس پہنتے تھے۔ اب یہ ہوتا کس طرح تھا، یہ گگرے نما کا ہوتا تھا۔ کسی نے گگرا دیکھا کبھی؟ کسی نے گگرا ہوتا تھا تو اس نما کا ہوتا تھا۔ تو جب جو داؤد ہے وہ اپنی بیوی میکل کے سامنے جو عیب کے صندوق کے سامنے ناچتا ہے تو وہ اس کا جو گگرا ہے وہ اڑتا ہے، تو وہ اسے کیا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ تو برہنہ ہے، اسے بے حیائی کا، اس طرح کے الفاظ اس کے استعمال کرتی ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کاہن تھے جو خدا کے لوگ تھے وہ اس طرح کا لباس پہنتے تھے، تو وہ گگرا نما ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے خدا نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے اس کے جو نیچے ہے زیر جامہ پہننا ہے، یعنی کہ اس گگرے نما کے لباس کے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے جی، گگرے کے نیچے آپ نے زیر جامہ پہننا ہے، یعنی کہ جو جسم جو باقی جو لباس ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ایلیا کے بارے میں، یونا کے بارے میں، اس کے ساتھ عیسیٰ نبی کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے یرمیہ نبی کے بارے میں۔ اب یہ جو تھے یہ اپنے کمر بند سے پٹکا باندھتے تھے۔ اب جو شخص اپنی کمر سے صرف پٹکا باندھتا تھا اسے جو ہے برہنہ یا ننگا تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے ان کو کہا کہ آپ نے زیر جامہ یعنی کہ جو پٹکا ہے اسے بھی نیچے باندھنا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے جسم کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے لیے لباس۔ اچھا، اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے کتون۔ جو عبرانی لفظ کرتے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے کتون۔ اس کا مادہ جو مادہ ہے اس کا جو مطلب ہے وہ ہے چھپانا، کسنا یا اسے پہننا۔ لیکن بہت سارے جو مفسرین ہیں جو بائبل کے ماننے والے ہیں یا جو بائبل کے تحقیق کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اس چیز کا نام دیا گیا کیونکہ یہ کتان جو ایک چیز ہے اس سے بنایا جاتا تھا، اس لیے اسے جو ہے عبرانی نام دیا گیا ہے کتون۔ اب اس کا جو ہے بائبل مقدس میں جب ہم عبرانی متن کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہو یا آپ نے کیا ہو یا آپ کے پاس کوئی ہیلپنگ بک ہو جیسا کہ تالمود، مشنا یا اور جتنی بھی کتابیں ہیں، تو آپ اس میں اگر اس پر غور کریں تو وہاں پہ وہ صاف بتاتا ہے کہ یہ جو لباس تھا عبرانی متن میں اس کا ذکر جو ہے 28 مرتبہ آیا ہے۔ جو لفظ میں آپ کو کتون یعنی کہ کرتے کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ 28 مرتبہ خدا کے کلام میں عبرانی متن میں استعمال ہوا ہے۔ جو 11 مرتبہ ہے اس کے لیے جو اردو میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کرتا، اور اس کے بعد 6 بار جو ہے وہ کبا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اور 4 دفعہ اس کے لیے پہرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور 7 مرتبہ قمیض، جڑا ہوا کپڑا یا قلت جسے ہم عربی میں کہتے ہیں، یہ قمیض کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے 28 الفاظ عبرانی متن میں جو ہے استعمال ہوئے ہیں۔
اور اس لباس کا جو گلا تھا وہ کھلا ہوتا تھا، جو تنگ ہوتا تھا. یہ جو کرتا ہے اس کا جو گلا تھا وہ تنگ ہوتا تھا اور گون نما. اگر آپ نے کبھی گون دیکھا ہو تو یہ گون نما ہوتا تھا اور اس کے بازو ہوتے تھے. اس لیے ایوب جب اپنی کتاب میں اپنی بیماری کے بارے میں کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بیماری جو ہے وہ میرے جسم کے ساتھ، میرے گریبان کے ساتھ جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے. اگر اس کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایوب کی کتاب، اس کا 30 باب اور 18ویں آیت پڑھیں. ایوب 30 باب اور اس کی 18ویں آیت. اگر مجھے اسٹینڈ مل جائے تو میں کوشش کروں گا کہ میں خود ہی حوالہ جات جلدی نکال کے آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں، لیکن معذرت ہوں کہ میرے پاس اسٹینڈ نہیں ہے تو مجھے دقت ہوگی یہ حوالہ جات نکالنے میں. جی، جس نے بھی نکال لیا پڑھ دیں. جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کرتا تھا یا جو اوپر کا لباس تھا، اس کا جو گریبان تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ چپٹا ہوتا تھا، جڑا ہوا ہوتا تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو میری بیماری ہے یہ جو ہے میرے گریبان سے جو ہے لپٹی ہوئی ہے. اور خدا کے کلام میں ہمیں کرتے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لمبا اور جو ڈھیلا ڈالا ہوتا تھا، یعنی کہ پورے جسم کو ڈھانپا جاتا تھا اور ڈھیلا ڈالا ہوتا تھا تاکہ ہم اپنے آپ کو پورے طرح سے ڈھانپ سکیں. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے بوکلمون. بوکلمون یہ ایک ایسی پوشاک تھی جو کہ شہزادے یا شہزادیاں پہنتی تھی تاکہ ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز یا دوسرے لوگوں سے الگ دکھایا جائے. بوکلمون یہ جو رنگ برنگ کا چوگا ہوتا تھا، یعنی کہ یہ جو پوشاک تھی یہ مختلف رنگوں سے بنائی جاتی تھی، مختلف رنگ کے اس کے اوپر پھول بنے ہوتے تھے، مختلف طرح کی چیزوں سے بنایا جاتا تھا تاکہ یہ دوسرے لوگوں سے الگ دکھائی جائے. اور یہ جو شہزادے اور شہزادیاں ہوتی تھی یہ وہ پہنتی تھی. اس کے بارے میں ایک روایت ہے، اور روایت یہ ہے کہ جب جو یعقوب ہے جس کا خدا نے دوبارہ اسرائیل، اس کا نام بدر کے اسرائیل رکھ دیا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا جو چھوٹا بیٹا جو ہے وہ یوسف، تو اس نے کہا کہ میں اپنے بڑھاپے میں جو ہے اپنے بیٹے کے لیے یہ بوکلمون